नाज़रीन, बुढ़ापे में अल्लाह ताला की अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला उनको खसूसी इनामात से नवाजता है, क्योंकि इस उम्र में दुनियावी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं और बंदा सिर्फ तौबा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी बुढ़ापे के 5 ख़तरनाक तरीन गुनाह ऐसे हैं जो बजाय अल्लाह को राज़ी करने के अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। तो नाज़रीन, आइए उन 5 गुनाहों को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, बूढ़ों के वो 5 गुनाह जो अल्लाह को सख्त नापसंद है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, वो ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बुढ़ापा एक ऐसा दौर होता है जिसमें इंसान दुनिया के नशे व फराज देख चुका होता है, तजर्बात और इल्म का ख़जाना रखता है और उसे अल्लाह ताला की तरफ से रिजू का सबसे ज़्यादा मौका हासिल होता है। लेकिन अगर इंसान इस उम्र में भी गुनाहों से बाज ना आए तो ये अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत नापसंदीदा अमल है। कुरान और हदीस में बुढ़ापे के कई पहलू पर रोशनी डाली गई है, ख़ास तौर पर जब कोई शख्स उम्र रसीदा होकर भी बुरे आमाल में मुलव्वस रहता है। ज़ैल में 5 ऐसे ख़तरनाक गुनाहों का जिक्र किया जा रहा है जो बुढ़ापे में करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान के तमाम उम्र के मराइल में रहनुमाई करता है। जवानी हो या बुढ़ापा, हर हालत में इंसान को अल्लाह ताला की इताअत और गुनाहों से दूर रहने की तलकीन की गई है। मगर बुढ़ापे की ख़ास तौर पर एक नेमत और आजमाइशों दोनों को करार दिया गया है। बुढ़ापे में इंसान के अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन इसकी अकल, तजर्बा और बसीरत बढ़ जाती है। यही वो उम्र है जिसमें इंसान को दुनिया की हकीकत, आखरत की तैयारी और अल्लाह की रज़ा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अफसोस कि बाज़ अफराद बुढ़ापे में वो गुनाह करते हैं जो न सिर्फ उनकी आखरत के लिए हलाकत खेज़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला को शदीद नापसंद भी हैं। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन 5 ख़तरनाक तरीन गुनाहों का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, तौबा से गफलत और तकब्बुर। बुढ़ापे में जब इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होना चाहिए, उस वक्त भी अगर वो अपने गुनाहों पर नादिम ना हो और तौबा की तरफ मैल ना हो तो ये बदबख्ती की अलामत है। बाज़ लोग बुढ़ापे में भी अपने तकब्बुर और गलतियों पर कायम रहते हैं, तौबा करने को कमज़ोरी समझते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह एक हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने तौबा से पहले मौत का इंतज़ार किया, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाता। बुढ़ापे में तौबा से गफलत, अल्लाह की रहमत से मायूस और अना परस्ती, ये सब ऐसी सिफ़ात हैं जो बंदे को हलाकत के दहाने पर ले जाती हैं। ऐसे लोग गोया अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों पर नादिम होने की बजाय अपनी ज़िद पर डटे रहते हैं। हज़रत अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिन्होंने हमेशा आपकी मदद की, लेकिन कलमा पढ़ने से इनकार कर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आखिरी वक्त में फरमाया, ऐ चचा, एक कलमा पढ़ ले जिसकी गवाही मैं खुद अल्लाह के यहाँ दूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1360। लेकिन वो तकब्बुर और कुरैश के दबाव की वजह से ईमान ना ला सके। इससे साबित होता है कि बुढ़ापे में भी अगर तौबा ना की जाए तो हलाकत का खदशा बढ़ जाता है। नंबर 2, बुढ़ापे में जिना या फाहिश में मुब्तला रहना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना ही उनकी सिफारिश कबूल करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उनमें से एक जानी शख्स है। बावाला सही मुस्लिम। इबरतनाक वाक़या, एक शख्स जो 70 साल का हो चुका था मगर औरतों से ताल्लुकात रखता था, एक रात दिल का दौरा पड़ा और शर्मनाक हालत में पाया गया। उसके बेटे ने कफन दफन से इनकार कर दिया क्योंकि उसके अमल ने पूरे ख़ानदान को शर्मिंदा कर दिया था। नंबर 3, बुढ़ापे में कुफ्र और नफाक पर कायम रहना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अरशाद फरमाता है, जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएं उन पर अल्लाह के फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। बाहवाला सही बुखारी। इबरतनाक वाक़या, एक बूढ़ा शख्स जो सारी ज़िंदगी दीन से दूर रहा,
موت کے وقت بھی زبان پر کلمہ نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے نے کہا کلمہ پڑھ لو، مگر اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں، پس زبان بند ہوگی۔ یہ ایک نشانی ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی حق قبول نہ کرے اس پر موت کی سختی آسان نہیں ہوتی اور اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ نمبر 4، بڑھاپے میں نماز اور عبادات سے غفلت۔ ناظرین، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے جس میں غفلت، سستی اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے ہر صورت میں پڑھنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نہ پڑھنے پر سخت وعیدیں سنائی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا، جبکہ وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، حالانکہ اس عمر میں انسان کی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں، اگر پھر بھی انسان نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں دھکیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھا شخص روز نماز میں غفلت کرتا تھا، مسجد کے قریب گھر ہونے کے باوجود کبھی حاضر نہ ہوتا۔ ایک دن اچانک گرا اور دل کا دورہ پڑا اور وفات پا گیا۔ اس کے نماز جنازے کے وقت کوئی شخص بھی شریک نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا جو اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوتا تھا اب اس کے لیے کیوں آئے؟ نمبر 5، بڑھاپے میں حسد اور کینہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم ان کے دلوں سے ہر طرح کا بغض نکال دیں گے۔ اہل جنت کے لیے فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عبرت آموز واقعہ، ایک بوڑھی عورت ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بیٹے کی اچانک موت ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ ضرور فلاں کی بد دعا کا اثر ہے۔ دراصل یہ اس کے دل میں موجود بغض اور بدگمانی کی سزا تھی جو اس نے کبھی ختم نہ کی۔ پیارے دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بچپن سے بڑھاپے تک ہر عمر کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور ہر عمر کے افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع اور رحمت بھری تعلیمات عطا فرمائی۔ جہاں نوجوانوں کو سرگرمی، جدوجہد اور عبادت کی تلقین کی، وہیں بوڑھوں کو عزت، سکون، وقار اور نصیحت کا خاص مقام دیا گیا۔ اس نزول میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کا بھی جائزہ لیں گے جو خصوصاً بوڑھوں سے متعلق ہے۔ ان کی عزت، ان کے مقام، ان کے اعمال، ان کی دعا، ان کے تجربات اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے اسلام میں بوڑھوں کو ایک عظیم اور وقار کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کی عزت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ بوڑھوں کی عزت و احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی بوڑھے مسلمان کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس وقت عزت دے گا جب وہ عزت کا محتاج ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بوڑھوں کی عزت صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ روحانی اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اس معاشرتی ہم آہنگی اور آپس کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال کم ہو گئے ہیں لیکن میں نے اس کے جوانی کے اعمال لکھ رکھے ہیں، اس کی نیت کو دیکھ کر اس کے لیے وہی عمل لکھا کرو۔ یہ بشارت ان بوڑھوں کے لیے ہے جو بڑھاپے میں کمزوری کے باعث وہ عبادات نہیں کر پاتے جو جوانی میں بھی کرتے تھے، مگر ان کی نیت اور رغبت باقی رہتی ہے۔ بوڑھوں کے لیے نرمی اور آسانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا حکم دیا۔ نماز کے متعلق فرمایا، میں نماز کو لمبا پڑھانا چاہتا ہوں لیکن بچوں کے رونے کی آواز یا بوڑھوں اور کمزوروں کی موجودگی مجھے مختصر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام بوڑھوں کی جسمانی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادات میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں صبر و شکر کی تلقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ حدیث بوڑھوں کو صبر کی تلقین کرتی ہے کہ بیماریوں، کمزوریوں
اور تکلیفوں کو صبر سے برداشت کریں، کیونکہ یہ کفارہ گناہ بن جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت، بزرگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم اور دو بزرگوں کی دعا ہے۔ بوڑھوں کی زبان سے نکلی دعائیں نسلوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان میں اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی مثالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بوڑھوں کے ساتھ بے حد نرم و دیوانہ وار اور محبت بھرا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور بہت ضعیف تھے اور ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان کے بال رنگ دو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بوڑھوں کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ محبت سے اصلاح کی جائے۔ بوڑھوں کا کردار، نصیحت اور رہنمائی۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تجربات سے نئی نسل کی تربیت کریں۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے تھے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ دین، دنیا اور سماج کے حوالے سے نسل نو کی رہنمائی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا تو یہ خود اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی خواہشات سے خود کو آزاد کریں اور اپنے وقت کو عبادات، تلاوت، ذکر، دعا اور اصلاح میں گزاریں۔ بوڑھوں کے ساتھ معاشرتی حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کریں، بلکہ نوجوان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بوڑھوں کے ساتھ حسن اخلاق، خدمت اور محبت کا مظاہرہ کریں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑھاپے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا میری امت کے لیے ایک نعمت ہے کہ اس عمر میں انسان دنیا کی فانی حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے اور اپنی روح کی اصلاح کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر اس عمر میں بھی بندہ گناہوں میں لگا رہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ساری زندگی برائی میں گزار دیتے ہیں اور بڑھاپے کی عمر میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتے ہیں۔ جو شخص کسی بوڑھے کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بڑھاپا وہ وقت ہے جب انسان کی زندگی کی شام ڈھل رہی ہوتی ہے، طاقتیں جواب دے رہی ہوتی ہیں، دنیاوی آسائشیں اور لذتیں بے معنی ہو جاتی ہیں اور موت کی آہٹ قریب محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس عمر میں بھی گناہوں کی تاریکیوں سے نہیں نکل پاتے، حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نیک اعمال اور توبہ میں گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، اور جو شخص اس وقت میں بھی غفلت اور سرکشی میں ڈوبا رہے وہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتے: بڑھاپے میں زنا کرنے والا، بادشاہ جو ظلم کرے، اور فقیر جو تکبر کرے۔ یعنی بڑھاپے میں گناہ کرنا دگنا جرم ہے، کیونکہ اس وقت انسان سے جوانی کی خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور اب وہ زیادہ عقل و شعور کا مالک بن چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اگر وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑھاپے کے بڑے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، حالانکہ یہ اس وقت سب سے آسان عبادت ہے کیونکہ انسان کے پاس زیادہ فرصت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ زکوٰۃ اور صدقات نہ دینا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان کو زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر سکے۔ تیسرا بڑا گناہ زبان کے جرائم ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور دوسروں کے دل دکھانا۔ چوتھا گناہ زنا، فحاشی اور بے حیائی کے کام ہے، جو بڑھاپے میں انتہائی کبیح ہیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی شہوت کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ پانچواں گناہ اولاد کے ساتھ ظلم کرنا، وراثت میں ناانصافی اور گھر والوں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ جو انسان بڑھاپے میں بھی اپنی اولاد پر سختی کرے،
بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کرے یا بہن بھائیوں کے جائیداد ہڑپ کرے وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہیں زندگی کا طویل موقع ملا مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ بڑھاپے میں گناہ کرنا گویا اللہ کی رحمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ عمر انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بڑھاپے میں پہنچے وہ اپنے سابقہ گناہوں پر دل سے نادم ہوں، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور نفل عبادت میں وقت گزاریں تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور قبر و آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، کیونکہ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور پھر انسان کے پاس صرف ندامت رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بڑھاپے میں گناہوں پر قائم رہنا اس بات کی نشانی ہے کہ انسان نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اصل حقیقت موت اور آخرت ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ ہے جو بڑھاپے کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے، نہ کہ اس قیمتی وقت کو گناہوں میں ضائع کرے، کیونکہ بڑھاپے میں گناہ کرنا نہ صرف زیادہ بڑا جرم ہے بلکہ یہ آخرت کی بربادی کی علامت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ بڑھاپے میں اپنی رب کی طرف پلٹے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں سبقت کرے تاکہ جب موت کا فرشتہ آئے تو وہ خوش ہو کہ اب وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونے جا رہے ہیں، نہ کہ اس کی روح گناہوں کی تاریکی میں گھبرا کر نکلے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھوں کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔